अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। नाज़रीन व हाज़रीन, आज का जो ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत 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 खूबसूरत ब्लॉग होगा इंशाअल्लाह ताला। वो इस हवाले से कि मेरा प्यारा सब्जेक्ट कुरान मजीद है, उसका मैं आपको तारुफ़ कराऊंगी और उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात बताऊंगी और फिर उसमें जो सूरतें हैं उन चंद सूरतों का मैं बमाए तर्जुमे के पढ़ूंगी और वो आपको गोश गुज़ार करूंगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा व्लॉग थोड़ा बड़ा होगा, उसको ज़रूर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कुरान मजीद का तारुफ़ कराना पसंद करूँगी कि कुरान मजीद क्या है और ये किस तरीके से कौन से नबी पर नाजिल हुई और कौन सी रात में नाजिल हुई, कौन से महीने में नाजिल हुई है। तो आइए सबसे पहले हम इसका तारुफ़ कराएं कि अल्लाह रब्बे करीम का एहसान है कि हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाकर दुनिया में भेजा और कुरान करीम जैसी किताब का हामिल और आमिल इंसान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। रातों की सरदार, जी हाँ, रातों की जो सरदार है वो लैलतुल क़दर, उसमें नुज़ुल कुरान हुआ था। और अब हर साल रूहुल कुदस जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और मलाइका रब्बे करीम के इज़्न से लैलतुल क़दर में अल्लाह के कुल अमर के साथ नुज़ूल फरमाते हैं, यहाँ तक कि वो क़दर वाली रात अनवार रब्बानी से मुतल्ला अनवार बनकर फजर में ढल जाती है। सुभान अल्लाह। जबकि हर फजर ही कुरान मजीद की निस्बत से कुरान हाजिर होने का ज़रिया बन जाती है। देखिए ना, हम फजर की नमाज से जो कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं तो वो रात इशा तक जारी रहती है, क्योंकि नमाज में भी कुरान मजीद की कुछ आयात हैं, कुछ सूरतें हम पढ़ते हैं। पूरी नमाज कुरान नहीं है। ये बात यहाँ बहुत काबिल गौर है कि हम जो नमाज अदा कर रहे हैं वो पूरी नमाज कुरान मजीद में नहीं आई है। उसमें चंद सूरतें हैं, दुरूद पाक है और इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसी कुरान ने हमें उम्मतों की सरदारी अल्लाह के फ़ज़ल से बख्शी है। जी हाँ, हम तमाम उम्मतों के जितनी भी उम्मतों में हैं उसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें ये एक तरीके से एज़ाज़ बख्शा है कि हम उम्मत मोहम्मदी में अल्लाह ताला ने हमें शामिल फरमाया। अगर हम किसी और फ़िरके में, किसी और निस्बत में चले जाते, अल्लाह माफ़ करे, तो पता नहीं हम क्या होते, कहाँ होते, कैसे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर लम्हे अल्लाह का ये शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में हमें भेजा है। तो यहाँ तक कि ये आखिर कुरान करीम की जो किताब है ये आखिरी किताब है। आसमानी जो किताबें हैं वो चार हैं। आसमानी किताबों का चार आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिर में कुरान मजीद, जो क़यामत तक के लिए चैलेंज है, हमारे लिए रहबर और रहनुमा है, शफ़ा है, रब्बानी अता है। इस पर जिस कदर भी रब्बे अकरम का शुक्र अदा करें वो कम है। हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। इसकी तिलावत, इसका समझना, यकीन और ईमान से अमल और फिर इसकी तहरीर से, तकरीर से, किरदार से इशाअत के दुनिया को आब हयात नसीब हो। तो हकीकत तो यही है कि कुरान के अनवार से, कुरान मजीद के नूर से ये पूरी कायनात जगमगा रही है। तोहफ़े पेश करने हो तो उससे बड़ा रब्बानी तोहफ़ा कौन पेश कर सकता है। बाज़ लोगों को किसी न किसी हवाले से फ़ख्र होता है,
قرآن سے بڑا فخر مومن کے لیے کیا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بالکل یہ صحیح بات ہے کہ خزانوں کی متلاشی کے لیے کلام پاک سے بڑا خزینہ نہیں مل سکتا۔ ہم خزانوں کی تلاش میں جائیں، خزانے تلاش کریں، لیکن قرآن پاک ہمارے لیے پورا ایک مجموعہ خزانہ ہے۔ عابدوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی تمنا ہوتی ہے۔ عابد کون؟ عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن افضل العبادات ہے اور اس کی تلاوت نفل نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل وغیرہ سے افضل ترین عبادت ہے۔ ایک مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ کے دربار میں میرا کوئی سفارشی ہو، تو قرآن مبین سے بڑھ کر کس کی سفارش کی تمنا کی جا سکتی ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات آج یہاں مینشن ہوئی ہے کہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ روز قیامت، روز حشر ہماری سفارش کرائے گا اللہ تعالیٰ سے، اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو۔ جیسے صحت کی فکر دامن گیر ہو تو سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ بے انتہا غرضیں پوری کرنے کے لیے نسخہ کیمیا سورہ یاسین ہے، جسے نسخہ کیمیا کا نام دیا گیا ہے۔ اور فکر و فاقہ سے بچنے کے لیے سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم ہے۔ عذاب قبر کے خوف سے نجات کا ذریعہ، جی ہاں، سورہ ملک ہے، جس پر میں نے ایک بہت بڑا ولاگ بنایا تھا، اس کا میں ترجمے کے ساتھ اور اس کی فضائل و برکات بیان کی تھی اپنے ولاگ میں۔ تو اسی طریقے سے جناب عثمان اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر دل نجاست سے پاک ہو جائے تو کلام اللہ کی تلاوت سے کبھی سیری نہ ہو۔ مطلب دل ہمارا چاہے گا کہ ہم ہر وقت، ہر لمحے، ہر ٹائم بس قرآن پاک کی ہی تلاوت کرتے رہیں اور اپنے دل و دماغ کو قرآن پاک کی تلاوت سے منور کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قرآن پاک کی ہر صورت مبارکہ اپنے مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہر تلاوت کی فضیلت، خوبصورتی، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ جیسے ابھی میں نے اوپر بیان فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو شفا والی صورت کہا جاتا ہے، اس سے شفا، صحت یابی عطا ہوتی ہے۔ اور فکر و فاقہ، تنگی کے لیے ہمیں سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے۔ اور سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے نجات کا ہے، کہ جو قبر میں عذاب قبر کے خوف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، اس کو تو نسخہ کیمیا ہے، اس میں ہر طرح کا علاج ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ رحمان جو ہے اس کو قرآن پاک کی دلہن کہا گیا ہے، عروس یعنی دلہن کہا گیا ہے۔ تو یہ بہت بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ معوذتین، جی ہاں، معوذتین کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص کو۔ اس کی خوبصورتی، اس کی فضیلت، اس کی برکات، اس کے فضائل میں آپ کو آگے بیان کروں گی کہ اگر آپ کو اس کے فضائل و برکات کا پتہ چل جائے تو یقین کیجئے کہ آپ 24 گھنٹے، میں نہ 22 گھنٹے بولوں گی، نہ 20 گھنٹے، نہ 2 4 5 گھنٹے بولوں گی، مطلب اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں پہ ایک دن محیط رکھا ہے، تو ہم 24 گھنٹے اگر سورۃ الاخلاص کی اور سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت کرتے رہیں نا، تو آپ کو اس کی فضائل و برکات کا اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آگے میں بتاتی ہوں کہ سورہ رحمان، جسے میں نے ابھی بتایا کہ قرآن مجید کی عروس یعنی دلہن ہے۔ سورۃ الزلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس سورت کی کتنی فضیلت اور برکت ہے کہ یہ نصف قرآن کے برابر ہے، جبکہ سورۃ الکافرون کو چوتھائی قرآن کے برابر کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ثلث القرآن، 3/3، اور سورہ یاسین تو قرآن مجید کا دل ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کا دل دھڑکتا ہے تو وہ چاق و چوبند زندہ رہتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، جسے ہمیں بہت خوبصورتی، بہت پیاری تلاوت کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ابھی میں آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسی ولاگ میں سورہ یاسین کو بمیں ترجمے کے ساتھ، ہم سورہ یاسین تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہمارے سر سے گزر جاتا ہے، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اس ولاگ میں سورہ یاسین کا حرف بہ حرف ترجمہ بھی بتاؤں گی،
اور دیکھیے گا کہ اس میں کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنے پیاری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ہمیں ہر لمحے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، پھر سمجھ کر تلاوت کرنے والوں کا اسی کلام پاک کے ذریعے تزکیہ فرمایا، کیونکہ قرآن سینوں میں جتنی بیماریاں ہیں سب کے لیے شفا ہے۔ تزکیہ کا اصل ذریعہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن تزکیہ کا دوسرا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ کسی حال میں بھی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا۔ تو یہاں دیکھیے ہمارے آقا کا سب سے بڑا وظیفہ ہر حال میں قرآن کی تلاوت تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت 3 کاموں پر مبنی تھی: نماز، تلاوت اور جہاد۔ باقی کاموں کا درجہ ثانوی تھا۔ آج ہم انہی اعمال سے غافل ہیں۔ دیکھیے نا، آج ہم نہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، 5 وقت کی تو نماز فرض ہے، ہم نہ وہ پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں خضوع کے ساتھ، اور نہ قرآن پاک کی تلاوت پر توجہ دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم جہاد کی طرف جاتے ہیں۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں جو یہ سورہ یاسین ہے اس کا ترجمہ پیش کروں گی، تاکہ ہمارا رابطہ قرآن کے ذریعے اللہ کے ساتھ اتنا قریب ہو جائے کہ ہم اس کو مانتے جائیں اور وہ ہماری مانتا جائے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے یاد کریں گے، نماز کے ذریعے یاد رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر ہمیں یاد نہیں رکھے گا؟ آج ہم تمام کام کرتے ہیں، لیکن نماز سے ہماری دوری ہے، تلاوت سے ہماری دوری ہے، قرآن سے ہماری دوری ہے، اور ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندے پر ہر وقت نظر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون شخص پسند ہے؟ میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، قدرت سے ہر چیز مہیا کیا ہوا ہے، وہ پھر اس حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ دیکھیں، غربت میں تو ہر کوئی اللہ کو پکارتا ہے، لیکن انسان کا اس وقت ضرب دیکھتے ہیں جب اس کے پاس مال و دولت ہو جائے، ہر طریقے سے اس کو آسائشوں، دنیاوی آسائشوں، اس کی زندگی بہت سہل ہو، لیکن وہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکال رہا ہے، اس کو یاد رکھ رہا ہے، اس کی نماز کی ادائیگی وقت پر کر رہا ہے، قرآن پاک وقت پہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس بندے کے جو غربت میں، غریبی میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں کتنا مثبت پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس وقت زیادہ پسند کر رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، روزانہ 1 پارے کی تلاوت کی جائے، 30 دن میں 30 پارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ روزانہ 1 منزل کی تلاوت کی جائے، تاکہ ہفتے کے 7 دنوں میں پورے قرآن مجید سے استفادہ حاصل کریں۔ فمی بشوق، یعنی میرا منہ شوق کے ساتھ، یعنی میرا منہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کے شوق میں اللہ سے ہم کلام رہے، انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے وہ نماز کا ذریعہ ہے، نماز ہے۔ جی ہاں، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ تلاوت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں۔ یہ 7 حروف 7 منزلوں کی نشاندہی کرتے ہیں: فا، میم، یا، با، شین، واو، قاف۔ دیکھیں، فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، یا سے یونس، با سے بنی اسرائیل، شین سے سورہ شعراء، اور واو سے والصافات، اور قاف یعنی ہر منزل کی پہلی سورت کا نام ان 2 لفظوں میں موجود ہے۔ 3 دن میں تلاوت پورے قرآن مجید کی بامعنی کرنے کی اجازت ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، پورے قرآن مجید کو ہم 3 دن میں پڑھ سکتے ہیں معنی کے ساتھ۔ جس نے اس سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔
اس نے اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ ہم روزانہ جتنی بھی تلاوت کر سکیں، اس کے علاوہ اس مجموعے کی صورتوں کی تلاوت کی پابندی بھی عادت بنا لینی چاہیے کہ اس کی ہم پابندی کریں، اس کو پڑھیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں بیان فرمایا ہے کہ جس کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر و اذکار اور دعائیں کرنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب سوالیوں اور دعاؤں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ بولیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فرمان یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ارشاد باری تعالیٰ یا ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ہمیں سبحان اللہ ضرور بولنا چاہیے کوئی بھی اچھی بات سن کر۔ تو اس میں یہ بات، تو اس بیان میں یہ بات مینشن کر دی گئی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں، ہم ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرے اذکار، ذکر اور دعائیں کرنے سے اگر ہم قاصر ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو ان سب سوالیوں اور دعاؤں سے جو ہم چھوڑ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اب دوسرا پہلو جو ہے وہ میں بیان کروں گی یہاں قرآن مجید کے فضائل۔ جی ہاں، قرآن مجید کے کتنے فضائل ہیں اور کیا کیا برکات ہیں وہ میں یہاں اپنے اس ولاگ میں اب پیش کروں گی کہ قرآن کا لفظ، جی ہاں یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کا لفظ قرآن مجید میں 70 مرتبہ آیا ہے، جس کا مفہوم بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جی ہاں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید میں قرآن کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ یہاں 70 بار۔ یہ جنرل نالج بھی ہے، ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں یہ باتیں، جو پوائنٹس مل رہے ہیں ہمیں، ہم اس کو آگے صدقہ جاریہ کریں، اس کو بتائیں۔ یہ وہ عظیم ترین، بے مثال، لازوال، بے نظیر اور لاریب کتاب ہے جسے خالق و مالک ارض و سما نے کائنات نے بسنے والوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبر اعظم سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل فرمایا، جسے ہم کم و بیش 23 سال کا عرصہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا بحیثیت وحی کے ذریعے وحی کے ذریعے قرآن پاک چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیات کی صورت میں نازل ہوتا تھا۔ اس کے 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 صورتیں، 86,400 کلمات اور 3,23,700 حروف ہیں، 558 رکوع ہیں اور 6,236 آیات ہیں۔ ہادی برحق امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے نیکی ملے گی اور نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس طرح پورے قرآن مجید کی تلاوت، جی ہاں ناظرین و حاضرین، پورے قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے پر 32,33,600 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک ولا زوال اور بے مثال کتاب ہے جس کو نازل کرنے والا رب العالمین، ارحم الراحمین اور خیر الرازقین جل جلالہ ہے، لانے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس مہینے اترا یعنی نازل ہوا وہ تمام مہینوں میں مقدس ترین مہینہ، جی ہاں رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید جس رات میں آیا وہ رات تمام راتوں میں افضل ترین رات ہے۔
जिसे हम लैलतुल क़द्र की रात भी कहते हैं। और जो उम्मत इस कुरान को सीखती और सिखाती है और उस पर अमल पैरा होती है, वो भी तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बात है कि कुरान मजीद की सदाकत की ये वाज़ेह दलील है कि अरब व अजम के तमाम काफिरों को चैलेंज दिया गया, लेकिन वो आज तक इसका जवाब देने से कासिर हैं और यकीनन क़यामत तक कासिर रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। यहाँ मैं ये बात मेंशन करूँगी कि हाफिज़ कुरान का मकाम क्या है। जो लोग कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेते हैं, उनका मकाम अल्लाह ताला की नज़र में कहाँ तक है, उनका क्या मर्तबा है, उनको क्या एजाज़ हासिल है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि कुरान पढ़ने वाले हाफिज़ या कारी से कहा जाएगा कि तुम कुरान पढ़ते जाओ और ऊंचे ऊंचे दर्जात पर चढ़ते जाओ और ठहर ठहर कर पढ़ो, जैसा कि दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करते थे। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये है कुरान मजीद की आयत। तुम्हारा जन्नत में वो दर्जा होगा जहाँ तुम आखिरी आयत पढ़ते पढ़ते ठहर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है ये कि कुरान हाफिज़ का कितना प्यारा बुलंद मकाम व मर्तबा है। अब ये है कि कलाम अल्लाह की दूसरे कलामों पर फजीलत। जी हाँ, कुरान मजीद की दूसरे कलामों पर फजीलत क्या है, यहाँ ये बताना पसंद करूँगी मैं कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस शख्स को कुरान ने मेरा ज़िक्र करने और मुझसे दुआ मांगने से रोके रखा, मैं उसको वो अफजल तरीन चीज़ दूंगा जो मांगने वाले को अता करता हूँ। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के कलाम की फ़जीलत दूसरे तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की अपनी मखलूक पर। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है। बग़ैर कुरान सीना वीरान। जी हाँ, कि अगर हमारे दिल में, अगर हमारे सीने में कुरान पाक का एक हर्फ भी महफूज नहीं तो हमारा दिल एक मुर्दा की मानिंद होगा, एक वीरान कब्रिस्तान से इसको मुशाबहत दी गई है। मुफस्सिर कुरान साहबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं, उसकी मिसाल उजड़े हुए वीरान घर की सी है। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस भी है। कुरान पाक पढ़ने और अमल करने वाले का एहसास। हज़रत मुआज़ बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान मजीद पढ़ा, जी हाँ, जिस शख्स ने कुरान मजीद पढ़ा और उस पर अमल किया, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। जिसकी रोशनी ऐसी होगी कि अगर सूरज भी हमारे घर में आ जाए तो उसकी रोशनी भी उस ताज से ज़्यादा ना होगी। गौर फरमाइए कि कुरान के कारी और आमिल के वालिदैन का ये एजाज़ है तो ख़ुद कुरान के कारी और आमिल का क्या मकाम व मर्तबा होगा। अब दूसरी तरफ मैं ये बात भी मेंशन करूँगी कि कुरान मजीद को भुला देना कैसा है। एक तो हाफिज़ कुरान होते हैं जो कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं, और इन्हीं हाफिज़ कुरान में से कुछ हाफिज़ कुरान ऐसे हैं जो कुरान पाक को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी रूटीन लाइफ में रिपीट ही नहीं करते, उसकी दोहराई नहीं करते थे, तो वो आज कुरान पाक को भूल चुके हैं। हम में से भी ज़रूरी नहीं कि हम हाफिज़ कुरान हो तो हर चीज़ हमें हिफ्ज़ हो तो हमारे सीने में महफूज होगी। अगर हमें सूरतुल इखलास अगर हमने इस मोहब्बत के साथ याद किए कि हमें इसको सीने में उतार देना है, इसको अपने दिल में महफूज कर लेना है, तो हमें उसको फिर ज़िंदगी भर याद रखना है। तो यहाँ मैं बयान करूँगी कि साहबी रसूल जनाब सआद बिन अब्बादा बयान करते हैं कि शफ़ीउल मुज़ब्ज़िबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جو شخص قرآن پڑھتا ہے پھر اسے بھلا دیتا ہے وہ قیامت کے روز کوڑی ہو کر اٹھے گا اور اللہ سے ملے گا. مطلب اس کوڑی کا مطلب کیا؟ ایک بالکل ہی بے جان شخص ہوگا جو قرآن شریف کو یاد کر کے بھلا دے گا. تو اس کے بارے میں دیکھ لیں کتنی سخت وعید ہے قرآن مجید میں. قرآن پاک یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں کتنے دنوں میں مکمل کرنا چاہیے. آیا ہم ایک دن میں بھی پورا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اپنی محبت میں، تلاوت کی شوق میں، مشغولیت میں؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں حکم آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن وقاص بن وقاص نہیں ہے، عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے قرآن کو نہیں سمجھا، جی ہاں اس شخص نے قرآن کو نہیں سمجھا جس نے اسے 3 دنوں سے کم میں پڑھا. 3 دنوں سے کم میں پڑھا مطلب 2 دن، 1 دن یا 2.5 دن میں پڑھا. تو یہ جامع ترمذی ابو داؤد کی حدیث بھی ہے. یوں تو سارا قرآن فضیلت و خصوصیت والا اور باعث برکت ہے، لیکن احادیث میں چند جو صورتیں میں بتاؤں گی ان کے مخصوص فضائل اور برکات ہیں، ان صورتوں کو باقی صورتوں سے نمایاں کر دیا گیا ہے، افضلیت دے دی گئی ہے. تو وہ میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے. وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیلۃ مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. سورہ انعام کی آیت نمبر 155 ہے اور پارہ نمبر 8 ہے. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو. لہٰذا اس قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد قرآن و تواصل بالحق الاثر کہہ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خود عمل کر لینا کافی نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جس طریقے سے میں آج آپ کو یہ ولاگ کے ذریعے قرآن پاک کا تعارف، اس کی فضائل و برکات بیان کر رہی ہوں، تو یہ میں صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ بھی آگے اس کو فارورڈ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے اپنی محفلوں میں، اپنی مجالس میں، اپنے ذکر میں. تو یہ آپ ایک طریقے سے ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیں گے. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی گزارنے کے لیے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، میں یہاں آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت بمعنی ترجمے کے کروں گی اور آپ سمجھیں گے، آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ کتنی خوبصورت سورت ہے یہ سورہ یاسین، جس کو ہمیں قرآن پاک کا دل بھی کہا گیا ہے. اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی بہت حسین و جمیل ہے. اس کے ترجمے میں بھی ہمیں بہت سی ایسی باتیں آشکار ہوں گی جن کا ہمیں علم نہیں تھا. اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور میرے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت میں شامل ہوں گے اور اس کے ترجمے کو غور سے، فکر سے سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے ہم سورہ یاسین کی تلاوت بمعنی ترجمے کے بمعنی تلاوت مخارج و تجوید و قرات کے ساتھ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین مکیہ، جی ہاں سورہ یاسین مکے میں نازل ہوئی ہے، یہ مکی سورت ہے. یاسین مکی سورت ہے اور اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، یہاں مخاطب ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے سر اڑ رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اس سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور ہم نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم، وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔
انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سو وہ ناگہاں بجھ کر رہ گئے. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے اور غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رسا ہوا اور نہ کوئی رہائی ملے. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ
بعد إن كنتم صادقين. اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں ہے کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے اے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کیا جائے گا. سبحان اللہ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور گناہگاروں تم آج الگ ہو جاؤ. أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ
منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون. یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. سو جب تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے. یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان میں ان کے لیے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ.
اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں. یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. صدق اللہ العظیم. جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت بمع ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو ضرور سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کریں گے. اب جو میں دوسری صورت کی طرف گامزن ہوں، دوسری صورت کی طرف جا رہی ہوں، اس کو سورہ واقعہ کہتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، 27ویں پارے میں سورہ واقعہ سورہ رحمان کے بعد آئی ہے اور اس صورت کو فکر و فاقے سے بچنے والی صورت کا درجہ دیا گیا ہے. سورہ واقعہ کو، یہ سورہ واقعہ کی تلاوت بہت زیادہ
اکثیر ہے اس صورت میں جب فکر و فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، پریشان حال ہوں اور روزی رزق میں کمی ہو رہی ہو، تو ہمیں سورہ واقعہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اپنی تلاوت کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اسی طریقے سے سورہ واقعہ کو بھی سورۃ الغنی کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ مالدار ہونے والی، غنی ہونے والی سورت ہے یہ، اور اس کے فضائل و برکات سے میں آپ کو آراستہ کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ اس کے کتنے فضائل و برکات ہیں۔ واقعہ قیامت کا نام ہے کیونکہ اس کا ہونا یقینی امر ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یعنی اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کا واقع ہونا حتمی امر ہے، نہ اسے کوئی ٹال سکے گا نہ ہٹا سکے گا، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہے گی۔ اس صورت کے شروع میں ہی وقوع قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ ایسی متبرک، افضل اور بابرکت صورت ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کرنے والے خوش نصیب انسان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ مشکاہ میں بھی اس کی بھی حدیث ہے۔ یہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ واقعہ کو سورہ غنی فرمایا، یعنی مالدار اور غنی بنانے والی صورت ہے۔ فرمایا اسے خود پڑھا کرو اور علموها اولادکم، یہ صورت اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ اس کی تلاوت کریں اور اس کی برکت سے فاقہ کشی سے محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث سے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عورتوں کے لیے ہے، سورہ واقعہ اپنی عورتوں کو ضرور سکھایا کرو کیونکہ یہ دولت اور ثروت والی صورت ہے۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو حکم فرمایا کرتی تھیں کہ تمہیں کوئی چیز سورہ واقعہ کی تلاوت سے عاجز نہ کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نمازیں پڑھتے تھے جس طرح تم آج پڑھتے ہو، لیکن آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں آپ سورہ واقعہ اور اس جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم الشان صورت کو یاد کرنے، روزانہ پڑھنے، اپنی اولاد کو سکھانے اور اپنی عورتوں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے اب میں سورہ واقعہ کی تلاوت بمع ترجمے کرنے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ ضرور اس کو غور سے سنیں، پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ الواقعۃ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ فکانت ہباء
بَثًّا، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں. وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب میں. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم، نعمت کے بہشتوں میں. ثلۃ من الاولین، وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے. وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے. علی سرر موضونہ، علی سرر موضونہ، لال یاقوت وغیرہ سے جڑے تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، پھریں گے یعنی آخورے اور آفتابے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور صاف شراب کے گلاس لے کر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وَحُورٌ عِین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. الا قلیلا سلاما سلاما، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں. فی سدر مخضود، یعنی بخار کی بیریوں اور تابتا کیلوں.
وَظِلٍّ ممدود، اور لمبے لمبے سایوں، وَمَاءٍ مسکوب، اور پانی کے جھرنوں، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو، فجعلناہن ابکارا، ان کو کنواریاں بنایا، عرباً اترابا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائنے ہاتھ والوں کے لیے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت سے پچھلوں میں سے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، فی سموم وحمیم، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوشنما، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہوا، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، تھوہر کے درخت کھاؤ گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی سے پیٹ بھرو گے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیمِ،
اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. ھذا نزلهم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے. افرأیتم ما تمنون، دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو. اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی، پھر تم سوچتے کیوں نہیں. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب. افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو. أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو. أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا إلى حين، نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. یہ جو میں نے اوپر ترجمہ بتایا، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. تنزیل من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
ربک العظیم، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آپ نے دیکھا کہ سورہ واقعہ کی کتنی خوبصورت تلاوت ہے اور اس کا ترجمہ کتنا ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور ہم نے جو سورہ یاسین کا بھی میں نے ترجمہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں سورہ واقعہ میں بھی بہت زیادہ باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جو سورہ یاسین میں ہیں، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارتاً اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں بھی ہیں۔ تو سورہ واقعہ وقوع ہونے والی یعنی قیامت جو آئے گی اس کی نشاندہیوں میں سے ہے کہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جو سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے ان کے کیا کہنے، جنت ہی جنت ان کے قدموں میں ہوگی، اور جو الٹے ہاتھ والے ہوں گے وہ عذاب قبر میں، عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔ تو ہم کون مسلمان نہیں یہ چاہے گا کہ وہ سیدھے ہاتھ والوں میں شمار ہو اس کا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں رکھنا، یا اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں رکھنا۔ نیکی کا فرشتہ بھی سیدھے ہاتھ کی جانب ہوتا ہے، جبکہ برائی کا فرشتہ الٹے ہاتھ کی جانب ہوتا ہے۔ دیکھیں نیکی کا فرشتہ، ابھی ہم نیکی کرتے نہیں ہیں، ابھی ہم نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کوئی بھی آپ چیز اٹھا لیں کہ ہمیں یہ نیکی کرنی ہے، مثلا مجھے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، یا سامنے راستے میں چل رہی ہوں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا ہے، تو میں اس کو سوچتی بھی جاتی ہوں کہ یار یہ میں سامنے سے ہٹا دوں گی۔ ابھی میں نے سوچا ہی ہے، ابھی میں اس مقام تک پہنچی نہیں ہوں، لیکن نیکی کا فرشتہ فوراً میری وہ نیکی میرے رجسٹر میں، نیکی کے جو رجسٹر ہے، نامہ اعمال ہے ہمارا رجسٹر نیکیوں کا، اس میں فوراً میری نیکی لکھ دی۔ میں نے کری تو ہے، ابھی بعد میں ہے، اس پر عمل میں نے بعد میں کیا ہے، لیکن میں نے خالی سوچا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنا بڑا مہربان ہو گئے۔ لیکن برائی کا فرشتے کے لیے کیا حکم ہے کہ ابھی میں برائی کے بارے میں، اللہ معاف کرے کہ میں کوئی بری بات کے بارے میں سوچ رہی ہوں، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کے فرشتوں کو روکا ہوا ہے کہ ابھی میرے بندے کی برائی کے فرشتے کو روکا ہوا ہے، جو ہمارے الٹے ہاتھ پہ ہمارا نامہ اعمال کا جو رجسٹر الٹے ہاتھ پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ لکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ابھی ہم نے خالی سوچا ہے، سوچ رہے ہیں اس برائی کو کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو، جو برائی کا فرشتہ ہے، اس کو روک دیا ہے کہ ابھی میرے بندے کی برائی مت لکھنا، ابھی اس نے کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پھر جائے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پالے، وہ برائی نہ کرے جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غفور رحیم ہے۔ دیکھیے نا، خالی ایک چیز سوچنے پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں لکھ دیں، اور ابھی ہمیں وہ برائی کے بارے میں ابھی ہم سوچ ہی رہے ہیں، ابھی ہم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے فرشتے کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے، اور 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والے ہیں۔ ہماری ایک ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ ایک ماں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنائے؟ علم کی بنیاد پر بنائے۔ دیکھیے ناظرین و حاضرین، جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے بڑا رتبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی بنیاد پر دیا ہے۔ اب ہم اس علم کو بروئے کار لائیں، اچھے کام کریں، اچھا علم سیکھیں، اچھی تعلیم دیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اور آگے یہ تعلیم کو پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ نا کہ سب سے بہتر ہے وہ شخص جس نے خود قرآن سیکھا اور پھر سکھایا۔ تو الحمدللہ ہم جب اس کام کے لیے نکل گئے ہیں، نکل پڑے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آگے سے آگے آپ اس میسیج کو پہنچائیے، اس میسیج کو فارورڈ کیجئے اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، تو آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مجلس جس میں کوئی بھی مجلس کس کی ہوتی ہے؟ 1 سے 2 افراد ہوں،
ٹھیک ہے، 2 افراد کی بھی مجلس ہوتی ہے. میں پچھلے ولاگ میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم مجلس میں کوئی سی بھی ایک، جیسے ہم 2 افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات کہہ دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ارشاد بتا دینا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دیں، کوئی سنت سنا دیں. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہ اس پوری محفل میں پھر فرشتوں کی محفل بن جاتی ہے وہ، اور اس پر اتنی انوار و فضائل اور برکات نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بیان سے باہر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دنیاوی باتیں کر کے اٹھ گئے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، کوئی چھوٹی سی اچھی نیکی کی بات ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر دی، تو اس پر تو وہ محفل یا وہ ایسی مجلس ہے جس میں ہم کسی مردار گدھے کا گوشت کھا کر ہم اٹھے ہوں اس محفل سے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی بری وعید ہے اس بات کے لیے کہ اگر ہم نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کو تو نہایت انوار و برکات و فضائل ہم پر، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، بے شمار رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم وہ ایسی ہی محفل سے بیکار سے اٹھ کر خالی چلے گئے، ہیلو ہائے کر کے، اپنی دوستی یاری کی باتیں کر کے اٹھ کے چلے گئے، وہ محفل ہم نے ختم کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہم پر ہے. تو ناظرین و حاضرین، ضرور اپنے گھر میں ہمیں ایسی مجلس، کوئی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسی مجلس ہمارے گھر میں روزانہ ہی ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ اگر جس کی فیملی میں 2-4 افراد ہیں، روزانہ ایک ٹائم رکھ لیں، سب پوری فیملی بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنی باتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذکر انبیاء اولیاء کا واقعہ کر دیں، آپ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر لیں، کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان الہی بیان کر دیں، کوئی بھی اچھی سی نیکی کی بات بتا دیں، تو اس محفل پہ پھر دیکھیں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ جب جاتے ہیں، جیسے میلاد شریف ہم مناتے ہیں، میلادوں میں جاتے ہیں، اور درود پاک، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں. میں دیکھتی ہوں کہ اکثر خواتین کسی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں اپنی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں دنیاوی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے جب ایسی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، ایسی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں جہاں فرشتوں کی بے تحاشا تعداد موجود ہے، تو ہمیں وہاں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان سے درود پاک پڑھتے رہنا ہے. اور آگے جو بھی مقرب بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کا بیان دے رہے ہیں، کوئی قاری بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عالم صاحب بیٹھے ہوئے بیان دے رہے ہیں، تو آپ بیان سنتے رہیں. ہر اچھی بات پر سبحان اللہ کہیے. آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے، اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا رہتا ہے وہ درخت آپ کے نام کا بھی پروان چڑھتا رہتا ہے. تو سبحان اللہ، یہاں تو ہمیں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ دیکھیں جنت میں ہمارے نام کے درخت لگ رہے ہیں، اور ہمیں بے تحاشا اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہے ہیں. تو ہمارا دین اسلام بہت آسان دین ہے، اس کو سمجھنا ہے بس. اصل چیز جو ہے وہ اس دین کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان پر ہو، ایمان کے ساتھ ہمیں اٹھانا، اور جب ہماری روح قبض ہو رہی ہو تو ہمیں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ اگر ہمارے اس وقت ہم نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی ہجو اجل کے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دیں گے. تو یہاں کلمہ طیبہ کا بھی ذکر بہت زیادہ دیکھیں کتنی افضلیت والا ہے، اور سب سے ہلکا ذکر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، جو وزن میں بہت بھاری ہے، وزن میں یہ بہت بھاری ہے لیکن زبان سے نہایت ہلکا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ تلاوت بہت پسند آئی ہوگی،
اور آپ اس تلاوت کے ترجمے پر بھی غور کیجئے گا، کیونکہ تلاوت تو ہم کر دیتے ہیں، قرآن پاک کو تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھا بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک کو اس کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا زیادہ اہم ہے، کیونکہ عربی تو ہم نے پڑھ دی ہے، اب اس کا ہمیں ترجمہ ہی نہیں پتہ، تو ہم نے کیا پڑھا، ہم اس پر کیا عمل کریں۔ اب دیکھیں جیسے سورۃ الاخلاص ہے، جی ہاں، بہت سے لوگوں سے میں پوچھتی ہوں کہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی بھائی؟ آپ کیا پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ نماز میں تو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں ہم، یا میں سورہ فاتحہ بولتی ہوں تو بولتے ہیں نہیں آتی۔ بھائی آتی ہے آپ کو، سوچیں تو کون سی ہے؟ نہیں ہمیں نہیں آتی۔ کیوں، آپ کو الحمد شریف نہیں آتی؟ ہاں یہ تو آتی ہے۔ تو بھائی پہلے سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ سورت کا نام بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں تلاوت میں بھی آسانی رہتی ہے، اور ہم کسی کو حوالہ دیتے ہیں تو پھر اس کی سورت کے نام کے ساتھ ہم حوالہ دے سکتے ہیں کہ فلاں سورت ہے، قرآن مجید کے فلاں پارے میں ہے۔ تو آج کل جو میں اپنے مدرسے میں بچوں پر ہمارا فوکس ہے وہ اس بات پر بھی ہے کہ جو بھی میں قرآن ان کو پڑھا رہی ہوں، جو بھی ان کا سپارہ چل رہا ہے، تو ہمیں بچوں کو سپارے کا نام پہلے اس کو یاد کرا دینا ہے، اور سپارے کا نام اور کون سا سپارہ ہے، پہلا سپارہ ہے، دوسرا سپارہ ہے، اس کا نام یاد کرا دینا ہے۔ پھر جو بھی ہم سورت پڑھ رہے ہیں، آیا وہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے، اگر مکی سورت ہے تو سورۃ الواقعات مکی شا، اور اسی طریقے سے سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، تو سورۃ النصر مدنیشہ، یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی بہت جنرل نالج کی باتیں ہیں، بچوں کو اس کے بارے میں بھی نو ہاؤ ہونا چاہیے کہ کون سی سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، کون سی سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سورت کا نام بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب سورۃ الاخلاص سب کو آتی ہے، مجھے پتہ ہے جب ہمارا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جب بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو سورۃ الاخلاص یاد کراتے ہیں۔ میرا خود بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے، لیکن ماشاءاللہ میں نے اس کو 2.5 سال کا تھا شاید وہ، جب اس کو سورۃ الاخلاص یاد ہے، اس کو سورۃ الکوثر یاد ہے، سورۃ الناس یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، اور بے تحاشا اس کو دعائیں، مسنون دعائیں یاد ہیں، اور نماز میں جو جو چیزیں پڑھتے ہیں الحمدللہ اس بچے کو وہ یاد ہے۔ آج ماشاءاللہ سے میرا بیٹا 5 سال کا ہے، تو اور ماشاءاللہ اس کو بہت نالج ہے، بہت زیادہ یہ چیزیں وہ سنتا بھی ہے اور یاد بھی کرتا ہے۔ 6 کلمے ماشاءاللہ، چھٹا کلمہ اس کو یاد ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں پر اس چیز کی ضرور گھروں میں، خواتین جو ہیں، جو مائیں گھر میں رہتی ہیں، مانا کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، لیکن اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا وقت نکال کر اپنے بچوں کو ٹائم دیں، قرآن کی طرف راغب کریں، قرآن پاک کی تعلیم دیں، ان کو قاعدہ قرآن پڑھائیں، ان کو خود سوچیں، خود پڑھیں، اور پہلے قرآن مجید کو ترجمے سے، اور پھر اس بچے کو اس کے ترجمے کی جو خصوصی باتیں ہوتی ہیں نا وہ بچے کو بتا دیں۔ جیسے سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب اس کی تفسیر بھی ہمیں بچوں کو بتانی چاہیے، اس کی تشریح کر دینی چاہیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو ہمیں شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو معبود نہیں بنانا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم بتاتے ہیں بچوں کا، بہت سے بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن ہر جگہ کیسے موجود ہیں؟ تو یہ بچوں کو مینشن کرنی ہے کہ بیٹا یہ پوری کائنات ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہم سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا پر۔ ہمارے ریلیٹیوز کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودیہ میں، کوئی دبئی میں، کوئی فلاں ملک میں، کوئی پاکستان میں، کوئی ادھر، کوئی شہروں میں، اسلام آباد میں، ادھر ہے ادھر ہے، تو لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ان سب پر ہے۔ تو اکثر بچے اپنے ذہن کے اعتبار سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پہ کیسے نظر رکھے ہوئے مما؟ تو پھر بچوں کو بتانا ہے یہ کہ بیٹا اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہے، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ممکن نہیں ہے۔
اگر 4 رکعت نماز ہے، چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، 2 رکعت ہے دونوں میں، 3 فرض ہے تینوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. مطلب سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ممکن نہیں ہے، نماز مکمل ہی نہیں ہے. تو یہ بچوں کو بتانا ہے کہ سورہ فاتحہ بیٹا کون سی صورت ہے، یہ شفا دینے والی صورت ہے، اس میں شفا یابی ہے، صحت یابی ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، یہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز کا معمول کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، پھر سورۃ الفلق پڑھتے تھے، اور پھر سورۃ الناس پڑھتے تھے، اور 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک لیتے تھے، اور اس کے بعد اپنے پورے ہاتھ پورے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر پھیر لیتے تھے. یہ صورتیں جو ہیں وہ ہمیں جنات سے محفوظ رکھتی ہیں، بری چیزوں سے ہمیں بچاتی ہیں، حسد سے بچاتی ہیں، برائی سے بچاتی ہیں. اور یہ سنت طریقہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ روزانہ خود عمل کرتے تھے اس طریقے پہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنت نبی پر ضرور عمل کریں، اور ہر اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے. ہمیں اس کے لیے سیرت مبارکہ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں. اس میں ہمیں ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ واقعی کہ کیا کہنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو. اور اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں سنتیں، ہمیں دن میں 7 سنتوں پر جس نے عمل کر لیا وہ جنت میں ایسا ہوگا میرے ساتھ، روز قیامت ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. اب دیکھیے ہمیں 7 سنتوں پہ ہم عمل کیسے کریں، وہ 7 سنتیں کیا ہو سکتی ہیں. وہ ہم اٹھتے بیٹھتے بے شک 7 سنتیں کیا 14 سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سنت کا طریقہ ہی ہے، یہ ہم اپنی روٹین لائف میں کر رہے ہیں. جیسے ہمیں بیٹھ کے پانی پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پانی پئیں، 3 گھونٹ میں پانی پئیں، پانی پی کر الحمدللہ بولیں. اور اسی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور کھانا آرام سے کھائیں، کھانا اپنے سامنے سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، پانی سیدھے ہاتھ سے پئیں. ہم تو روزانہ 7 سنتیں کیا اسی طریقے سے پورے دن اگر ہم ان باتوں پر اگر عمل کرتے ہیں تو ہم تو کتنی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں. لیکن اس کا ثواب اس وقت اور دگنا ہو جاتا ہے جب ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اگر ہم نے یہ سوچ کر سنت پر عمل کیا ہے اور وہ سنت کو فالو کیا ہے تو یقین کیجئے ناظرین و حاضرین ہمارے جو ثواب لکھا جا رہا ہے وہ 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر و ثواب ہو جاتا ہے اس چیز کا. ایک تو ہم نے سنت نبی پر عمل کیا، اور دوسرا یہ کہ 7 سنتوں پر جو عمل کرے گا میری دن میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں جو آپس میں جوائنٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو سبحان اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آیا آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، اور آپ نے اس ترجمے کو پڑھا تو آپ کی عملی زندگی میں یہ ترجمے سے کتنے مثبت اثرات ہوئے ہیں آپ پر، ٹھیک ہے، مرتب ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور اپنی روٹین لائف میں، اور دیکھیں سورہ واقعہ کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ گھر جس میں عورت ہے تو چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ کو روزانہ اپنے گھر میں پڑھا کرے، کیونکہ اس سے تنگ دستی فاقہ کشی دور ہوتی ہے، اور روزی رزق میں برکت ہوتا ہے، اور وہ گھر مالدار ہو جاتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے. اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مجھے ایک حدیث میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ ایک صحابی، ان کا نام نہیں آ رہا مجھے، کہ انہوں نے ایک جگہ وہ تشریف لے گئے جہاں
ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، مطلب ان کا آخری وقت چل رہا تھا، تو وہ صحابی ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے بولا کہ میں اس وقت بستر مرگ پر ہوں اور میرا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن مجھے اپنی فیملی کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں عورتیں ہیں، بچیاں ہیں؟ تو انہوں نے بولا جی ہاں میری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو بولو سورہ واقعہ حفظ کر لیں، سورہ واقعہ پڑھا کریں اپنے گھر میں، روزانہ تلاوت کریں اس کی، آپ کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگی۔ اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ الحمدللہ میری حت الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کروں، اور الحمدللہ مجھے یہ صورت اتنی دفعہ پڑھ چکی ہوں کہ ماشاءاللہ سے، اور پڑھا چکی ہوں کہ مجھے بہت سی صورتیں حفظ ہو گئی ہیں، جس میں ایک سورہ واقعہ بھی شامل ہے، مجھے یہ حفظ ہو گئی ہے۔ اور آج میں نے فرسٹ ٹائم جو یہ ولاگ میں اس کا ترجمہ میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا ہے، اور واقعی یہ ترجمہ میرے دل کو چھونے والا ہو گیا ہے، اس نے میرے دل کو چھو لیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو باتیں ہیں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، ضرور کامنٹس میں بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔